अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद। कल का हमारा सबक था 6 मशहूर रिश्ते और उनके साथ ज़मीर मुत्तसिल। फिर उसके साथ हमने मशक करनी है कि इनको इस्तेमाल कैसे करना है और इनसे फिर कैसे जुमले बनाने हैं। लेकिन सबसे पहले इन 6 अल्फाज को हम कुरान मजीद में इनका इस्तेमाल देखेंगे, इनका वहाँ तर्जुमा करेंगे। फिर उसके बाद हम कुछ आगे जुमले बनाने यानी ज़मीर मुनफसिल और ज़मीर मुत्तसिल को मिलाकर कुछ जुमले बनाएंगे। जैसे मिसाल के तौर पर एक लफ्ज है, अस्सलाम वालेकुम। जी आवाज मेरी आ रही है? तो पहला आयात में तर्जुमे को तर्जुमा करेंगे, अल्फाज को समझेंगे कि किस तरह इनका इस्तेमाल होता है, फिर हम इनसे जुमले बनाने के लिए होमवर्क के तौर पर करेंगे। लेकिन पहले एक मरतबा अल्फाज देख लेते हैं। अबुन, उम्मुन माँ बाप, इब्नुन बिन्तुन बेटा बेटी, अखुन उख्तुन भाई और बहन। अब इन 6 अल्फाज में से हर एक की गिरदान ज़मीर मुत्तसिल के साथ पड़ी है। अबूहु, अबूहुमा, अबूहुम, और उसके बाद उम्मुहु, इब्नुहु, बिन्तुहु, अखूहु, उख्तुहु। इन 6 लफ्जों में 2 लफ्ज ऐसे थे जो 2 हरफों पर मुश्तमिल होने के बाद जब उनके साथ हमने ज़मीर लगाई तो उनके साथ वाव का इजाफा कर दिया। एक लफ्ज अबुन है और दूसरा अखुन है। पढ़ने में दोनों बड़े सॉफ्ट होते हैं, शद के साथ नहीं पढ़ना, अबुन या अखुन नहीं पढ़ना, अबुन अखुन। लेकिन जब इनके साथ ज़मीर मिलाकर पढ़ेंगे तो फिर अबूहु अखूहु हो जाएगा। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि कभी इनके साथ हमेशा वाव लगे, कभी अलिफ भी होगा, कभी या भी होगी। अब असल के अंदर इस बात को समझिएगा क्योंकि आगे ये आएंगे कि कभी वाव और कभी या, ये क्यों, और कभी अलिफ होगी। हर इसम के आखिर में 3 हरकत होती हैं, या तो पेश होगी जिसको रफा कहते हैं अरबी में या जम्मा कहते हैं, या जबर होगी जिसको अरबी में फतहा कहते हैं, या जेर होगी जिसको अरबी में कसरा कहते हैं। तो 3 हरकत किसी भी नाउन इसम के आखिर में होती है। लेकिन कुछ अस्मा ऐसे हैं जो 6 अस्मा हैं, उनमें से 2 हमारे सबक में हैं कि जिनका आखिर जब जमीर के साथ मिले तो उस वक्त उन पर जेर पेश जबर नहीं आती, बल्कि उसकी जगह पर जबर जेर पेश की जगह पर जबर जेर पेश की जगह पर वाव अलिफ और या का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? यहां छोटा सा एक कायदे को समझिएगा। अरब कहते हैं कि वाव और जम्मा यानी पेश, इसका आपस में क्लोज रिलेशन है, बड़ा अच्छा ताल्लुक है। बल्कि दूसरे अल्फाज में ये कह देते हैं कि 2 पेश को यानी 2 जम्मों को मिलाओ तो एक वाव बन जाती है। सेम इसी तरह वो कहते हैं कि 2 फतह जो है ये एक अलिफ जो है ये 2 जबर से मिलकर बनता है। और इसी तरह या के बारे में उनका कॉन्सेप्ट ये है कि 2 कसरे और या ये दोनों इक्वल है, बराबर है। तो है कि या और 2 कसरे ये सेम एक ही चीज है। इसीलिए अगर आपने किरातें सुनी हो तो, बल्कि हमारी रिवायत हफ्स में जब हम तिलावत करते तो जहां तनवीन आ जाए जबर के साथ, 2 जबर के साथ, नसीरन, गफूरन, तो जब हम वक्फ कर रहे होते हैं तो हम पढ़ते हैं नसीरा, उन 2 जबर को अलिफ से चेंज कर देते हैं। और बाकी रिवायतों में जैसे कुर्रा सबक अशरा के जो होते हैं वो अक्सर पढ़ते हैं गफूरन को गफूरू, और गफूरिन अगर जेर के साथ हो तो गफीरी, गफूरी पढ़ लेते हैं। तो ये वाव को यानी पेश को वाव से बदलना, जेर को या से बदलना और इस तरह जबर को अलिफ से बदलना, गोया कि इनका आपस में बहुत अच्छा ताल्लुक है। अगर ये कहा जाए कि वाव और जम्मा यानी पेश ये आपस में बहन भाई हैं, एक ही खानदान है, और इस तरह जबर यानी फतह और अलिफ एक ही खानदान है, और जेर और या ये दोनों एक ही खानदान है, तो बिल्कुल बचा होगा। अब अगली बात समझिए, जब ये बात समझ लें, पूरी अरबी जबान में 6 लफ्ज ऐसे हैं कि उनके अंदर आखिरी हरफ में उन पर हरकत नहीं आती, उन पर यानी जबर जेर पेश नहीं आती। उसकी जगह पर जबर जेर पेश की जगह पर वाव अलिफ या का इस्तेमाल कर दिया जाता है।
جیسے لفظ ابن ہے، جب اس کے ساتھ ہم ضمیر ملائیں گے تو اب اس کا آخری حرف واو آ جائے گا اگر پیش کی ضرورت ہو، اور اگر زبر کی ضرورت ہوگا تو زبر کے الٹرنیٹ یعنی فتح کا الٹرنیٹ جو ہے الف آ جائے گا، اور اگر ہمیں ابن کے آخر میں زیر کی ضرورت ہو تو زیر نہیں آئے گی، اس کی جگہ پر یا آ جائے گی۔ اب ہوگا کیا کہ آخری حرف جب الف آئے گا یا واو آئے گی یا آئے گی تو اس سے پہلے با کے نیچے وہی حرکت آ جائے گی، اگر واو ہے تو با پر پیش آ جائے گی، اگر آخری حرف یعنی الف ہوگا تو با پر زبر آ جائے گی، اور اسی طرح اگر با کے بعد یا ہے تو با پر زیر آ جائے گی۔ تو با پر تینوں حرکات بدلیں گی بشر یہ کہ ان کے بعد حرف وہی ہوگا، واو الف یا ہوں گے۔ آگے آیات میں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ یہ کردار ہم پڑھ چکے ہیں، اب اس کے ساتھ ہم آخر میں کچھ جملے بنائیں گے، جیسے اس کی بہن یا اس کی والدہ میری بہن ہے، یہ بھی ایک جملہ ہے، ہم اسی سے بنائیں گے۔ اس کی والدہ میری بہن ہے، اس کے بھائی میرا بیٹا ہے، یا اس کی بہن میری پھوپھی ہے۔ کوئی بھی عربی کے الفاظ لگا کر ہم یہ جملے بنائیں گے، یا وہ میرا بھائی ہے، تم میرے دوست ہو۔ تو اس طرح کے چھوٹے چھوٹے آبینی الفاظ کو استعمال کریں گے، 6 الفاظ کے ساتھ ضمیر منفصل ملا کے جملے بنائیں گے، لیکن پہلے ایک مرتبہ ان کا ترجمہ آیات کے اندر پریکٹیکل دیکھیں گے۔ ہمارے پاس سب سے پہلے 2 لفظ ہم نے پڑھے، ابن اور امن۔ ابن مانا باپ، امن مانا ماں۔ اب ان کا استعمال دیکھیے گا، یوم جس دن، یفر بھاگے گا، فرا یفر فرار سے مانا بھاگنا، المرء آدمی، من مانا سے، اخی ہی اس کے بھائی سے، ضمیر ہے، اخی ہی اس کے بھائی سے، و امی اس کی ماں سے، و ابی ہی اور اس کے والد سے، و صاحبتی ہی کیونکہ مذکر کی ضمیر آ رہی ہے، اور اس کی بیوی سے، و بنی ہی اور اس کے بیٹوں سے۔ ہی ضمیر ہے، لفظ 4 استعمال ہوئے جو ہم پڑھ چکے ہیں، اخن اخی ہی اس کا بھائی، امی ہی اس کی ماں، ابی ہی اس کا باپ، اور بنی ہی ابن ان کی جمع ہے، بنی ہی اور اس کے بیٹے۔ صاحبتی ہی لفظ ہم نے پڑھا نہیں ہے لیکن ابھی یہ آ چکا ہے، اس کو ہم پڑھ چکے ہیں، سمجھے۔ آیت کا ترجمہ دیکھیں، یوم جس دن یفر بھاگے گا، المر آدمی، من سے، یہ آگے پڑھیں گے آپ، اخی ہی اس کے بھائی سے، امی ہی اس کی ماں سے، ابی ہی اس کے بھائی سے، وصاحبتی ہی اور اس کی بیوی سے، وبنی ہی اور اس کے بیٹوں سے۔ تو لفظ آ گیا اخوہ، اخوہما، اخوہم۔ تو یہ ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک قاعدہ پڑھا تھا کہ خا کے نیچے جب زیر آنی ہو تو اس کی جگہ یا آ جائے گی، تو یہاں اخی آیا من کی وجہ سے، اخوہ بھی ہو سکتا ہے، اخاہ بھی ہو سکتا ہے، اور اخی ہی بھی ہو سکتا ہے۔ ہم تینوں واو الف یا تینوں لگا کر پڑھ سکتے ہیں اس کو۔ امی ہی، امہو ہم نے پڑھا تھا، یہاں زیر آ گئے تو امی ہی ہو جائے گا، وہ ابی ہی اور اس کے والد، وہ صاحبتی اس کی بیوی، وہ بنی ہی اس کی بیٹی۔ ایک قاعدہ اور ہم پڑھیں گے لیکن وہ آج کے سبق میں نہیں، کل انشاءاللہ، کہ ہم نے پڑھا تھا ہو ہما ہم، تو یہ ہی ہما ہم کیسے ہوگا، یہ کل کے سبق میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ترجمہ ہم نے کر لیا کہ انسان بھاگے گا۔ اچھا، جب اس کا ہم با محاورہ ترجمہ کریں گے تو پھر یہ لفظی ترجمے سے تھوڑا سا ہٹ جائیں گے، پھر ہم با محاورہ ترجمے جب آئیں گے تو ہم کہیں گے بھاگے گا اس دن مرد، من اخیہ اپنے بھائی سے، کیونکہ تھرڈ پرسن ہے وہ، اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنی بیوی سے اور اپنے بیٹوں سے بھاگے گا۔ اور یہ حشر کا منظر نگاری ہو رہی ہے، جب قیامت کے دن اللہ کو تبارک و تعالیٰ ایک میدان لگا لیں گے، حساب کتاب کا دن ہوگا، تو اس دن کی کیا حالات ہوگی، کنڈیشن، وہاں کی صورتحال کیا ہوگی۔ تو یہ آیت اس حشر کے میدان کی کچھ منظر نگاری کر رہی ہے، کچھ منظر کشی، کچھ تصویر کشی ہو رہی ہے اس کی، کہ وہ اتنا سخت دن ہوگا۔ آج یہ دنیا کے رشتے جن کے لیے ہم کبھی کبھی غلط کام کر بیٹھتے ہیں،
کبھی جھوٹ بول دیتے ہیں، کبھی غلط سائڈ لے لیتے ہیں اور انصاف اور عدل کا پیمانہ ہم چھوڑ دیتے ہیں، وہی خاندان کے قریبی رشتہ دار اس دن چھوڑ دیں گے۔ لہٰذا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تنبیہ ہے کہ دیکھنا، اپنی اولاد کی خاطر، ان کے اچھے ڈریس کی خاطر، ان کے اچھے پہننے کی خاطر، ان کے اچھے لائف سٹائل کی خاطر کہیں حرام کی طرف نہ پڑ جاؤ، غلط استعمال نہ ہو جاؤ۔ تو کیوں یہ اولاد اس دن چھوڑ جائے گی، اس دن تم نے اپنا حساب دینا ہے۔ دیکھو کہیں بیوی کی ڈیمانڈ پر کہیں آفس میں کہیں گڑبڑ نہ کر لیں، غلط کام نہ کر بیٹھے کہ زیادہ مال کما لیں، یہ بھی بیوی بھی چھوڑ دے گی۔ والد کے لیے، ماں کے لیے، بھائی کے لیے کوئی غلط قدم نہ اٹھا دینا۔ وہ رب دیکھ رہا ہے، کل اس کے سامنے حاضر ہونا ہے، اور کل اس کے سامنے جب حاضر ہوگے تو بھائی بھی بھاگے گا، کہیں مجھے بھائی نہ دیکھ لے، بہن نہ دیکھ لے، مجھے میری ماں نہ دیکھ لے، میرا باپ نہ دیکھ لے، کیوں مجھ سے کہیں نیکیوں کی ڈیمانڈ نہ کر بیٹھے۔ اس دن کی جو کرنسی ہے وہ اعمال ہیں، نیک اعمال کی، کہیں مجھ سے ڈیمانڈ نہ کر دے کہ مجھے اپنے اعمال میں سے، اپنے نیک اور حسنہ اعمال میں سے جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا اس میں سے، جو اللہ کے راستے میں اچھے اعمال کیے ہیں، کسی کے ساتھ نیکی تعاون کیا ہے اور اللہ کے احکام جو بجا لائے ان میں سے کوئی دے دو، بھاگ جائے گا اس کا، کوئی بھی کسی کا نہیں ہو۔ لہٰذا آج پہلے رب کے لیے پھر دوسرے کے لیے، کہیں کسی کے لیے کچھ کرتے ہوئے رب کو حکم تو نہ ٹوٹ رہی ہے، کہیں میرے نبی کی کوئی سنت تو نہ ٹوٹ جائے، میرے نبی کی زندگی کی مخالفت نہ ہو جائے، اس کا خیال رکھیے۔ تو آیت کا پیغام یہ تھا جی۔ اب آگے کچھ آیات ہیں، میں صرف ان کا لفظی ترجمہ کروں گا، آپ خود سمجھیں کہ ان الفاظ کا۔ ان ابانا لفی ضلال مبین، ان بے شک، اباہو اباہما اباہم، اباکا اباکما اباکم، ابایا ابانا، ابانا ہمارے والد، الف کے ساتھ آ گئے یہاں، مطلب یہ تھا کہ یہاں زبر آنی چاہیے تو اس کی جگہ الف آ گیا، ابانا بے شک ہمارے والد، لفی ضلال مبین کلی غلط فہمی میں ہے۔ یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے یعقوب علیہ السلام کے بارے میں یہ کمنٹ کیے تھے کہ ہمارے والد صاحب ابھی تک یوسف علیہ السلام کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، یہ ذرا غلط فہمی میں، وہ تو تھے ختم، ان کے تو قصہ ہی ختم ہو چکا۔ اگلی آیت، ما کان ابو کے امرأ سو، ما نہیں، کانا تھا، ابو کی پڑھ چکے ہیں ہم، ابو کی واحد مؤنث مخاطب کے لیے لیفٹ ہینڈ سے اشارہ کریں گے، نہیں تھے آپ کے والد، ایک عورت کو خطاب ہے، اور وہ کون ہے؟ حضرت مریم علیہ السلام۔ امرأ سو کوئی برا آدمی۔ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس جب حضرت زکریا علیہ السلام نے دیکھا کہ، اور عوام نے دیکھا کہ بھائی ان کے پاس تو ایک بچہ اٹھایا، انہوں نے فون کہا آپ کے والد صاحب تو بہت نیک صالح آدمی تھے، وہ کوئی برا آدمی نہیں تھا۔ تو کیونکہ جب کوئی آدمی غلطی کرتا ہے تو اس کے خاندان کو دیکھا جاتا ہے کہ آیا اس کی نسلوں سے خاندان میں تو یہ ایسے نہیں تھے، جب نہ ہو تو کہتے ہیں یار ان کا خاندان تو ٹھیک تھا۔ جی تو یہی انہوں نے سوال کیا، ما کانا ابو کے، نہیں تھے کہ آپ کے والد، وہ ابونا شیخ کبیر، ابونا پڑھ چکے ہم، ترجمہ کیجئے گا کیا معنی ہوگا؟ شیخ کبیر بوڑھے آدمی ہیں۔ یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بچیوں نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا تھا کہ بھائی آپ دو جوان بچیاں بکریاں چرا رہی ہیں، پانی پلانے والی، آپ کا کوئی نہیں ہے؟ انہوں نے کہا ہمارے ایک والد صاحب ہیں شیخ، اور وہ بڑی عمر کے ہیں، وہ امہ صدیقہ، وہ امہ اور اس کی ماں صدیقہ سچی تھی۔ حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں یہ بھی، وما کانت ام کی بغیہ، ماں نہیں، کانت تھی، ام کی لیفٹ ہینڈ سے اشارہ ہوگا، واحد مؤنث، ماں کانت نہیں تھی، ام کی آپ ایک عورت کی ماں، بغیہ کوئی بری عورت۔ مریم علیہ السلام کو مخاطب میں پہلے باپ کا کہا پھر ماں کے بارے میں کہا، حملت اٹھائے رکھا، اس کو، اس کی ماں نے، وہنن علی وہنن کمزوری بر کمزوری کے باوجود۔ جب عورت کا حمل ہوتا ہے تو وہ اس وقت میں کمزوری کی حالت ہوتی ہے،
وہ کیا مشقتیں اور مصائب اپنے بچے کے لیے برداشت کر رہی ہوتی ہیں، اس کی طرف اشارہ ہے۔ اگلے دو لفظ تھے ابن بنت، ابن مانا بیٹا، بنت مانا بیٹی، ابن بنت۔ مل مسیح ابن مریم الا رسول، مل مسیح نہیں ہے مسیح ابن مریم بیٹا مریم کا، ابن مریم ابن بیٹا مریم مریم کا، اور ہم نے اس سے پہلے پڑھا تھا ابن ہو، تو دونوں طرح آ سکتے ہیں، ابن کے بعد اسم بھی آ سکتے ہیں، جہاں گیا ابن مریم مریم کا بیٹا، ابن زید زید کا بیٹا، ابن زینب زینب کا بیٹا، اور ضمیر بھی آ سکتی ہے ابن ہو اس کا بیٹا، ابن کا آپ کا بیٹا، الا رسول مگر پیغمبر ہے، یعنی مسیح ابن مریم نہیں ہے مگر اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے علاوہ جو عیسائیوں کا ان کے بارے میں ہے اس پر قرآن نے رد کر دیا، تو اس کو خدا مان لیا یا خدا بنا لیا، ایسا نہیں، وہ صرف رسول۔ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ، یہ بھی ابنتا کا لفظ کے معنی کے لیے ہے، اور مریم وہ بیٹی ہے عمران کی، ابنتہ اس کی بیٹی ہے یا عمران کی بیٹی ہے یا آپ کی بیٹی ہے، وہ بھی ضمیر آ سکتی ہے۔ ابن اور بنتن کے لیے تین تین آیتیں مزید دی ہیں۔ رب اے میرے پروردگار، ان بے شک ابنی میرا بیٹا، من اہلی میرے خاندان میں سے ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا جب غرق ہونے لگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا کہ نوح میں آپ کے اہل کو بچاؤں گا، تو انہوں نے اللہ سے سوال کیا کہ اللہ آپ نے تو حکم جاری کیا تھا کہ آپ میرے اہل کو بچائیں گے، یہ تو میرا بیٹا ہے میرے اہل میں سے اور ڈوب گیا۔ اللہ نے کہا نہیں، وہ مسلمان نہیں ہے لہذا وہ آپ کے اہل میں سے، آپ کا اہل وہی ہے جو مسلمان ہے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، وَإِذْ اور جب قال کہا لقمان لقمان السلام نے لِابْنِهِ اپنے بیٹے سے، لِابْنِهِ اس کے بیٹے سے، جب غائب کے لیے تھرڈ پرسن یوز ہو تو معنی کیا جاتا ہے اس نے اپنے بیٹے سے۔ ان بے شک ابنا کا آپ کے بیٹے نے سارا کا چوری کی ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی جب آئے بنیامین کے بارے میں کہا کہ اے والد، وہ آپ کا جو اپنا بھائی نہیں کہا، آپ کا جو بیٹا ہے، ابنا کا آپ کا جو بیٹا ہے اس نے سارا کا چوری کی ہے، وہاں اس کو وزیر خزانہ جو تھے انہوں نے بند کر لیا، قید کر لیا۔ کل کہہ دیجئے لِأَزْوَاجِكَ اپنی بیویوں کو، اے میرے پیغمبر، وہ بناتے کا اور اپنی بیٹیوں کو، کہ اپنے سروں پہ دوپٹہ اوڑھ لے، اور تمام امت کی خواتین کو یہی حکم ہے سر پہ دوپٹہ لے لیں۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ جب کہا لقمان اسم نے لِابْنِهِ لام حرف جار ہے، اس میں ابنہ اپنے بیٹے سے، تھرڈ پرسن ہے، تو جب با معنی ترجمہ کرتے ہیں تو اس نے کہا اپنے بیٹے سے، کیونکہ اس نے کہا یہ بھی تھرڈ پرسن ہے تو اس نے اپنے بیٹے سے کہا۔ جی کل کہہ دیجئے لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے، کہ وہ آگے آیت پوری آتی ہے کہ وہ پردہ کر لیں، تمام خواتین کے لیے، ہر مسلمان عورت کے لیے کہ وہ پردہ کر لے، در پہ سر پہ دوپٹہ لے لے، اور جب گھر سے باہر نکلے تو بڑی چادر لے لے۔ حرمت حرام کر دی گئی، علیکم یہ آگے پڑھیں گے ہم، تمہارے اوپر، امہاتکم تمہاری مائیں، وہ بناتکم اور تمہاری بیٹیاں، تو بنات بنتم کی جمع ہے، اوپر بھی استعمال ہوا بنات، نیچے بھی بنتم کے پلورل آتا ہے بنات، مدرسۃ البنات یہ لفظ بہت استعمال ہوتا ہے۔ ہاؤلائی بناتی، ہاؤلائی اس میں اشارہ آگے ہم پڑھیں گے، آخری سبق ہو گئی ہمارا اس میں اشارات کا، ہاؤلائی یہ اشارہ ہے، بناتی میری بیٹیاں ہیں۔ آخری دو لفظ تھے اخن اختن، اخن مانا بھائی، اختن مانا بہن، لا نہیں، املکو مالک ہونا، ملک سے، لا املکو میں مالک نہیں ہوں، الا مگر نفسی پڑھ چکے ہیں یہ لفظ ہم، مانے کیجیے گا اپنی جان کا، وہ اخی اور اپنے بھائی کا، واقعی اور میں اپنے بھائی کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب اللہ رب کائنات نے کہا
کہ یہ تیری قوم تو بچھڑے کے سامنے بیٹھ گئی, یہ تو انہوں نے اس کو معبود بنا لیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے عاجزی سے کہا یا اللہ اس قوم کو بہت سمجھایا, بہت بتایا, لیکن ان کو بات سمجھ نہیں آتی. یا اللہ میں تو اپنا ذمہ دار ہوں اور اپنے بھائی کا ذمہ دار ہوں, میں اپنا ذمہ دار ہوں اور اپنے بھائی کا ذمہ دار ہوں. یہ کیونکہ انبیاء کی جو 3 کیٹیگری ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت نوح علیہ السلام تک انبیاء کی دعوت کا طریقہ کار اور تھا, پھر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام تک, بلکہ حضرت یعقوب علیہ السلام تک دعوت کا طریقہ کار اور تھا, پھر اس کے بعد انبیاء کا دعوت کا طریقہ اور بدل گیا. تو یہ 3 کیٹیگری ہے, اور آخری نبی کا طریقہ وہی ہے جو آخری انبیاء کا ہے کہ صحیح بات بتانی بھی ہے, بری بات سے منع بھی کرنا ہے, اور اگر کوئی آپ کی طرف آ جائے تو پھر اس کو پہنچ سے روکنا بھی ہے. جی ہیا وہ اکبر بڑی ہے, من اختہا اس کی بہن سے, ہیا وہ اکبر بڑی تھی, من اختہا اپنی بہن سے. اب 3 آیتیں ہیں اس کے لیے. اختہا اصل میں تھا اپنی بہن سے, یہ لفظ تھا. ابن اور بنتن, ربی اے میرے پروردگار, اصل میں ربی اے میرے پروردگار. جی اخن اور اختن, اخن مانا بھائی, اختن مانا بہن. اور سے دیکھیے گا فارسل رسول سے ارسل لہذا بھیج دیجئے, معانا نہ ہمارے ساتھ, اخانا ہمارے بھائی کو. تو نہ 2 مرتبہ آیا, معانا ہمارے ساتھ, اخانا ہمارے بھائی کو. فمن پس وہ شخص, عفیہ معاف کر دیا گیا, لہو اس کے لیے, من اخیہ اس کے بھائی کی طرف سے, اخیہ اس کے بھائی کی طرف سے, الذین وہ لوگ, قالوا جنہوں نے کہا, لاخوانہم اپنے بھائیوں سے, لاخوانہم اپنے بھائیوں سے. اخوان جمع اخن کی, بن کی جمع بنات, اور اخن کی جمع اخوان, اور اخواتن یہ دونوں پلورل آتے ہیں. اخوان اور اخواتن یہ دونوں اخن کے پلورل ہے, جمع ہے. اگلا لفظ ہے بہن, اختن. اذ جب, تمشی مشا یمشی سے چلتی تھی, اختو کا واحد مذکر کے لیے آپ کی بہن, آپ ایک مرد کی بہن. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کیا تھا کہ جب آپ کو والدہ نے باکس میں ڈال کر بھیج دیا, بس یہ آخری 2 آیات ہیں, ان کا ترجمہ کریں گے پھر یہیں کلاس کا اختتام ہوگا. اذ تمشی جب چل رہی تو اختوں کے, وقالت اور کہا, لاختہ اس کی بہن سے, اسی ہی سراغ لگا کو, اختی ہی یہ واحد مذکر غائب کی ضرورت ہے. کلما جب بھی, دخلت امتن داخل ہوئی کوئی امت, لعنت تو لعنت کی, اختہا اس کی دوسری نے, یا اختہ سے مراد اس کی بہن مراد نہیں ہے, مراد یعنی اس کی جو ہے, لیکن لغوی طور پر مانا اس کی بہن ہے. تو یہ کچھ الفاظ تھے جو ہم نے پڑھے, ان کا قرآن مجید میں استعمال. اب یہاں ہم نے کرنا یہ ہے کہ کچھ تو یہ ہے کہ آپ نے عربی اسباق دہرانے تھے. آج ہمارے پاس کچھ 10 سے 15 منٹ ہم نے لینے تھے, جس میں آپ نے ایک دوسرے کو گروپ میں پیر میں اسباق سنانے تھے, لیکن اللہ کے شان کیونکہ میں ایک جگہ پروگرام میں آیا ہوا تھا, تو یہ سبق آپ نے دہرانا ہے. اور کچھ آپ کو ہوم ورک دیا جائے گا, جو جملے ہوں گے عربی میں جملے ہوں گے, ان کا اردو میں ترجمہ کرنا ہوگا, اور کچھ اردو کے جملے ہوں گے جن سے آپ نے عربی بنانی ہوگی, دونوں طرح ہوں گی. اور اس میں ضمیر منفصل اور ضمیر متصل دونوں کا استعمال ہوگا, دونوں کو استعمال کیجیے گا. تو آج کا سبق ہمارا یہیں اختتام کر. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اگر کوئی سوال ہے تو کر سکتے ہیں, ابھی آپ کے پاس ٹائم.